बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कवर स्टोरी में खुश आमदीद। आऊँ इरफान महबूब हिकु भेरो ॿीहर जजिस के ख़िलाफ़ रेफरेंस दाख़िल करण जूं ॻाल्हियूं हली रहियूं आहिनि। कुझु ॾींहं पहिरियां राणा सनाउल्ला जेके वज़ीर आज़म जा सियासी मामलनि बाबति सलाहकार आहिनि, उन्हनि हिकिड़े ख़ानगी TV चैनल सां ॻाल्हाईंदे चयो हो त हू सुप्रीम कोर्ट जे ॿिनि सीनियर जजिस ख़िलाफ़ रेफरेंस आणींदा। बुनियाद इहो हो त मुख़्तलिफ़ मामलनि ते तव्हां ॾिसो पिया त जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ऐं जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ख़त लिखनि था चीफ जस्टिस खे या वरी ॿियनि जजिस खे, त इहो हिकिड़ो तासुर डेवलप कयो पियो वियो त इन बुनियाद ते ॿिन्ही जजिस जे ख़िलाफ़ रेफरेंस आणे सघिजे थो। अॼु इरफान सिद्दीकी साहब जेके नून लीग जा सेनेटर आहिनि, उन्हनि रेफरेंस आणण वारे ख़बरुनि जी तरदीद कई आहे या तासुर खे रद्द कयो आहे। ॿिए पासे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जेके सुप्रीम कोर्ट जा सीनियर तरीन जज आहिनि, अॼु हलफ़ बरदारी तक़रीब में जॾहिं शरीक थिया उते सहाफ़ीअ सां गैर रस्मी ॻाल्हि ॿोल कई आहे। उन्हनि ईअं चयो आहे त जॾहिं रेफरेंस ईंदो तॾहिं ॾिठो वेंदो, मूं जॾहिं ग़लति कमु कयो ई कोन्हे त पोइ डिॼां छाजे लाइ। इन ई मामले ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन किया है सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार इफ्तिखार शिराजी साहब। शिराजी साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। एक मरतबा फिर हम देख रहे हैं कि जजिस के खिलाफ रेफरेंस लाने की बातें आ रही हैं। तो सबसे पहले तो आप क्योंकि इस्लामाबाद में बैठे हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा, सच में भी इरादा है हुकूमत का कोई रेफरेंस लाया जाएगा जजिस के खिलाफ, या ये सिर्फ और सिर्फ बातें इसलिए हो रही हैं कि जजिस को दबाव में लाया जाए? देखें, अदलिया तो पहले ही एक तरह से डिसफंक्शनल हो चुकी है और जी। जिस अंदाज में 26वीं आईनी तरमीम के बाद बेंचों की तश्कील हो रही है, जिस तरह मुकदमात की समाअत के लिए मुख्तलिफ बेंचों में उनको लगाया जा रहा है, तो मैं नहीं समझता कि अब रेफरेंस दायर करने की कोई ज़रूरत बाकी रही है। जिन जजेस के बारे में ख्याल ये है कि शायद वो उस तरह के जज हैं कि शायद वो आज़ाद फैसले देने के आदी हैं, कायल हैं, तो उनके पास तो केसेस जा ही नहीं रहे। आपने देखा कि पिछले दिनों में एक कंट्रोवर्सी बनी थी जिसमें लेके कि मंसूर अली शाह साहब ने ख़त लिखा था चीफ जस्टिस को, बल्कि डिप्टी रजिस्ट्रार को बुलाया गया था कि एक केस लगाया गया उनकी कोर्ट में और अभी समाअत चल रही थी कि अचानक वो कॉज लिस्ट से हटा के तो आईनी बेंच को भिजवा दिया गया, जिसके ऊपर कोई वजाहत नहीं दी जा सकी डिप्टी रजिस्ट्रार की जानिब से। फिर तौनी अदालत की कार्रवाई भी शुरू हुई, बट अल्टीमेटली उसको ख़त्म करना पड़ा। लेकिन वो जो केस था, वो केस वहाँ से कहीं फिर आईनी बेंच की तरफ शिफ्ट हो गया। तो जब इस लेवल पे मैनेजमेंट हो रही हो, तो मैं नहीं समझता कि उसके बाद कोई रेफरेंस लाने को, रेफरेंस लाएंगे तो किस बुनियाद पे लाएंगे, क्या उनका कोई मिसकंडक्ट है, अगर है तो क्या है। मुझे नहीं लगता कि वो मंसूर अली शाह साहब हों, अतर मिनल्ला हों, आयशा मलिक साहबा हों, या इस तरह के और दीगर हम ख्याल जज जिनमें मुनीब अख्तर साहब भी शामिल हैं, कि उनके कोई कंडक्ट के ऊपर इतने बड़े सवालात हैं कि जिनको लेकर उनके खिलाफ रेफरेंस आने चाहिए। हाँ, माजी में कुछ जजेस यकीनी तौर पे उनका एक किरदार रहा है जिसको मुतनाज़ा तस्वुर किया जाता है, और कुछ तो ऐसे थे कि वो खुद इस्तीफ़ा दे के चले गए, कुछ ऐसे थे कि जिनके खिलाफ रेफरेंस है उनको फेस करने के बजाय उन्होंने घर जाना मुनासिब समझा। तो पाकिस्तान में अदलिया के जो अदरवाइज किरदार की तारीख तो ज़रूर मौजूद है, लेकिन मैं नहीं समझता कि इस वक्त जिन जजों का नाम लेके कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ रेफरेंस आएंगे, उनके कंडक्ट के ऊपर के बहुत बड़े सवालात उठते हैं। अच्छा शिराई साहब, माजी में भी हमने देखा है जजिस के खिलाफ रेफरेंस की बातें हुई हैं और काफ़ी जजिस के खिलाफ रेफरेंस फाइल भी हुए हैं। अभी हम रिसेंटली मिसाल लेते हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का, जो बाद में चीफ जस्टिस बने, और उनके दौर में जो कुछ हुआ, या मैं इसको इस तरह से अगर कहूँ कि रेफरेंस करने वालों को जो नतीजा मिला इस चीज़ का वो सबके सामने है। अब आप बता रहे हैं कोई जवाब तो बनता नहीं है या ज़रूरत भी नहीं है मंसूर अली शाह साहब के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने का, लेकिन बातें हो रही हैं। ये बातें क्यों हो रही हैं, और इसका आज नहीं तो कल नतीजा तो कुछ निकलना है। तो आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं, इसका क्या नतीजा होगा? देखें, अदलिया के अंदर पहले भी बड़ा एक इज़्तिराब पाया जा रहा है। जी। अगर हुकूमत वक्त ये समझती है कि जजेस के एंड पे उनके कंडक्ट के अंदर सवाल उठते हैं या ऐसे उन्होंने काम किए हैं कि जिन पे उन पर रेफरेंस बनना चाहिए, तो मेरा ख्याल है फिर आपको चाहिए कि जो 6 जजेस जिन्होंने हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने काजी फ़ायज़ साहब को ख़त लिखा, उससे पहले बंदियाल साहब को लिखा, या अब भी वो इस राय का इजहार कर रहे हैं कि शायद अदालतों को किस तरह मैनेज किया जाता है, किस तरह इन्फ्लुएंस किया जाता है,
تو پھر اس کے اوپر بھی آپ ضرور جائیں، اس کو بھی ریفرنس دائر کریں اور ان لوگوں کو بلائیں کہ جن کے نام انہوں نے لیے ہیں یا جن کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ان کو دباؤ میں لانے کی وہ کوشش کرتے رہے ہیں۔ تو یہ درست عمل نہیں ہے کہ آپ ایک ادارے کو ہدف تنقید بنائیں اور وہاں بیٹھے لوگوں کو کے خلاف آپ ریفرنس لے کے آئیں، لیکن وہاں بیٹھے ججز اگر کسی سے متعلق کوئی گفتگو کریں تو آپ پھر ان کو بلیم کریں کہ وہ شاید کسی ایک پارٹی کی زبان بول رہے ہیں، ان کا کوئی ایجنڈا ہے۔ نہیں میرے بھائی، اگر وہ ایجنڈا ہے بھی صحیح، انہوں نے کسی پہ الزام لگایا ہے اور وہ الزام غلط ہے تو آپ اس کو غلط ثابت کریں، لیکن یہ آپ کام نہیں کریں گے کیونکہ آپ کا مقصد صرف ان آزاد ججز کو گویا کہ یا تو آپ کو ان کو تھریٹ کرنا ہے یا آپ نے ان کو ایک طرح سے اس سارے سسٹم سے بالکل باہر کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس طرح کی کوششیں ہمیشہ ان کے کوئی اچھے نتائج برآمد نہیں ہوتے، لیکن بہرحال ابھی تک تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اسلام آباد میں اس حوالے سے کوئی سیریس قسم کی کوئی ڈبیٹ نہیں ہو رہی، اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ جی جن ججز کا نام لے کے کہا جا رہا ہے، مجھے ان کے کردار کے اوپر کوئی بہت بڑا کوئی سوال نشان نظر نہیں آ رہا۔ اچھا سر، یہ جو کشیدگی ہے کافی وقت سے جو جاری ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جس طرح ججز ٹرانسفر ہوئے، نئی سینیورٹی لسٹ آ گئی، اس کو لے کر کچھ ایشوز کریٹ ہوئے، ریپریزنٹیشن بھیجی گئی، وہ ریجیکٹ ہو گئی، اب دوبارہ خبریں آ رہی ہیں وہ ان کے خلاف اپیل فائل ہوگی، ریویو فائل ہوگا۔ تو یہ کشیدگی جو بڑھ چکی ہے اس وقت 2 ڈھائی 3 سالوں سے جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کا اختتام کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، یہ کشیدگی میرا نہیں خیال کہ ختم ہونے والی ہے، یہ اسی طرح چلتی رہے گی، لیکن پرابلم کیا ہے؟ جی 26ویں آئینی ترمیم آ چکی ہے، اب 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں ججز کی تعیناتی کیسے ہوگی، ججز کے بینچ کس طرح تشکیل پائیں گے، کیسز کہاں لگائے جائیں گے، چلتے ہوئے کیسز ایک بینچ سے اٹھا کے دوسرے بینچ میں کیسے لے جائیں گے، ججز کو ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں کیسے تبدیل کیا جائے گا، ججز کی ایلیویشن کیسے ہوگی، یہ سب کچھ اب نئے انداز میں مرتب ہو چکا ہے۔ ہوں اور ساتھ میں اب یہ ہے کہ وکلاء برادری کے جو سمجھتے ہیں کہ آزاد عدلیہ کے سب سے بڑے کسٹوڈین ہیں، ان کے سب سے بڑے محافظ ہیں، اب ان کے اندر بھی اتنی تقسیم در تقسیم نظر آ رہی ہے کہ ایک گروپ شاید کہتا ہے کہ درست ہو رہا ہے تو دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ غلط ہو رہا ہے۔ تو میرا خیال میں اب اس کے لیے لیگل راہ تو حکومت وقت نے 26 آئینی ترمیم کے ذریعے ہموار کر دی تھی۔ ہوں باقی اب اگر کوئی کسی معاملے پہ آپ کہتے بھی ہیں کہ ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں کوئی جا جاتا ہے تو سینیارٹی متاثر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اب اس کی تشریح بھی حکومت وقت نے خود کرنی ہے، اب وہ بھی عدالتوں پہ نہیں چھوڑا جا رہا، اور جب عدالتوں پہ چھوڑا بھی گیا تو آپ کو یاد ہے کہ اس ملک میں کہا گیا کہ 90 روز کے اندر انتخابات کرانے چاہیے، ہوں عدالتوں نے تشریح کر کے دی، اس تشریح کو مانا گیا۔ اس کے بعد انہی عدالتوں نے کہا کہ اگرچہ ایک پارٹی سے انتخابی نشان چھینا گیا ہے لیکن وہ بغیر نشان کے الیکشن جیتی ہے، مخصوص نشستیں جو ہے اس کی اتنا حق بنتی ہیں، عدالت نے تشریح کی، فیصلے دیے، اس فیصلے کو مانا گیا؟ نہیں مانا گیا۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت اگر وکلاء بھی کوئی ایفرٹ کر لیں یا ججز بھی یہ کوشش کریں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ درست نہیں ہو رہا تو حکومت اس کو مان جائے گی، نہیں مانے گی۔ اس وقت ڈیزائن یہی ہے کہ ہم نے جن ہم خیال لوگوں کو مختلف جگہوں پہ لانا ہے، حکومت اس کو لا کے رہے گی اور اس کے راستے میں جو بھی رکاوٹ ہوگی اس کی پرواہ نہیں کی جائے گی۔ اچھا سر، پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے مذاکرات جاری تھے، کچھ ہی ہفتے پہلے کی بات ہے، حکومت کے ساتھ بھی تھے اور بیک ڈور چینل بھی رابطے تھے، آرمی چیف سے بھی ملاقات ہوئی، اور پھر آپ نے دیکھا یہ صورتحال کس طرح بدل گئی، پتہ ہی نہیں چلا۔ آپ نے میرے ہی پروگرام میں کہا تھا کہ حکومت کو سرپرائز ملنے والا ہے، وہ سرپرائز کا دروازہ شاید اس وقت بند ہو چکا ہے۔ کل آرمی چیف نے کہا ہے کہ اگر خط ملا تو بھی پڑھوں گا نہیں، شہباز شریف صاحب کو بھیج دوں گا۔ تو یہ جو مذاکرات ہیں یہ کہاں پہنچے ہیں، کیوں تعطل کا شکار ہو گئے؟ دیکھیں، جو میری اطلاعات ہیں اور آج میرے پروگرام میں شیخ افضل مرمت نے بھی اس بات کو کنفرم کیا کہ جب نیگوسیشنز ہو رہی تھیں تو یہ معاملات تقریباً طے ہو چکے تھے کہ عمران خان صاحب کو گویا کہ گلیات کے جو ریسٹ ہاؤس ہے وہاں پہ منتقل کرنے کی بات بھی ہوئی تھی، ساتھ میں یہاں تک کہ ان کی رہائی کے حوالے سے بھی معاملات طے کر لیے گئے تھے۔ لیکن بظاہر سی بات ہے حکومت وقت اس وقت بھی کوشش یہ کر رہی تھی کہ وہ اس طرح کی راہ نہ نکلے تحریک انصاف کے لیے، عمران خان کے لیے کہ وہ جیل سے باہر آئیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اگر وہ باہر آئیں گے تو جو شخص جیل میں بیٹھ کے 8 فروری 2024 کا الیکشن جیت سکتا ہے،
جب وہ باہر آئے گا تو وہ تو حکومت کے لیے عرصہ حیات تنگ کر دے گا. ہوں، تو کوشش یہی رہی ہے، اور میرے خیال میں وہ جو اس سارے ڈائلاگ پروسیس کو سپوائل کرنے والے، ناکام کرنے والی طاقتیں تھیں، وہ کامیاب ہوئی ہیں. اب انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو کس خوف اور کس چیز سے ڈرایا، یا خود اسٹیبلشمنٹ کو کون سی ایسی یقین دہانیاں چاہی تھیں جو نہیں مل پائیں. تو میرے خیال میں بہت سارے فیکٹرز ہیں کہ جن کو لے کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو سرپرائز ملنا چاہیے تھا حکومت وقت کو، وہ اسی لیے نہیں مل پایا کہ سارے پروسیس کو ناکام کرنے والی طاقتیں بالآخر کامیاب ہوئیں، اور عمران خان باہر نہیں آ پائے، اور نہ ہی تحریک انصاف کے لیے کوئی اسپیس بن پائی. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ معاملہ ابھی بھی رکا ہوا ہے. خطوط لکھے ضرور جا رہے ہیں جن کے بارے میں امپریشن دیا جا رہا ہے کہ شاید وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو نہیں مل پا رہے. وہ اوپن لیٹرز ہیں، وہ پڑھے بھی گئے ہیں، ان کے کانٹینٹ کو سمجھا بھی گیا ہے. لیکن شاید وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر انصاف کی قائد کے رویے میں تبدیلی نہیں آتی، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کو، اس ملک کی فوج کو اپنی ڈیبیٹ کے حصے کے طور پہ لے کے چلتے رہیں گے، تو شاید پھر اس طرح چیزیں آگے نہ بڑھ پائیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں جو ایک نیا اپوزیشن اتحاد بننے جا رہا ہے وہ کتنا افیکٹو ہوتا ہے. اگر تحریک انصاف، جے یو ایف اے یا چکزئی صاحب اور جماعتیں مل کے ایک دباؤ کی کیفیت بناتی ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ انگیجمنٹ دوبارہ شروع ہو جائیں گی، اور پھر تحریک انصاف کے لیے راہ نکل آئے گی. اچھا سر، 8 فروری کو یوم سیاہ منایا تھا پاکستان تحریک انصاف میں. پنجاب میں 144 تھا، بلوچستان میں 144 تھا. جلسے کی اجازت نہیں ملی. پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا کہ بھئی ریزسٹنس نہیں کرنا، صبر کرنا ہے. وہ سارے کا سارا معاملہ کے پی میں ہی جلسہ ہوا اور اس کو ختم کر دیا گیا. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک قسم کی خاموشی چھائی ہوئی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے. سیاسی قیادت بھی بدل لی انہوں نے اپنی کے پی میں. تو اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ اتحاد کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، دوسری طرف خاموشی بھی ہے، چونکہ یہ خاموشی پہلے کبھی نہیں دیکھی پی ٹی آئی کی طرف سے ہم نے. جی، اس وقت خیر پی ٹی آئی کو اندر سے بھی، پارٹی کے اندر بھی کرائسس کا سامنا ہے. مختلف گروپس ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ اب ان کو لیڈنگ رول ملنا چاہیے، اور وہ لوگ جب جا کے عمران خان سے ملتے ہیں، وہ کچھ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جس سے وہ شاید کنونس بھی ہو جاتے ہیں. اور پھر آپ نے دیکھا ہے کہ اب پارٹی قیادت کے اندر تبدیلیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں. خیبر پختونخوا کے اندر تو اولی امین گنڈا پور سے پارٹی قیادت دے کے تو جنید اکبر صاحب کو دے دی گئی. سرپرائزنگلی ان کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بھی بنا دیا گیا. اور آنے والے دنوں میں شاید اور بھی کچھ تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں. شیر افضل مروت جیسا شخص کے جو کہا جا رہا تھا کہ برے دنوں میں پارٹی کو لیڈ کر رہا تھا، اس کو پارٹی سے نکالنے کے فیصلے ہو رہے ہیں. تو ایک ڈسٹربنگ انوائرمنٹ ایک تو پارٹی کے اندر موجود ہے. وہاں پہ جو یونٹی ہونی چاہیے تھی، اور ان کا جو بنیادی مقصد ہونا چاہیے تھا کہ ان کا جو قائد ہے، کہ جو ان کی بنیادی اسٹرینتھ ہے، جہاں سے وہ طاقت لیتے ہیں، جہاں سے تحریک انصاف ایک طاقتور جماعت کے طور پہ سامنے آئی، اس ایلیمنٹ کو باہر لے کے آئیں. لیکن بدقسمتی سے کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، اور اس آپس کی لڑائی میں پارٹی بھی کمزور ہو رہی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے 3-4 کوششیں وہ کر چکے ہیں ایک اسٹریٹ پاور کے ذریعے عمران خان کو باہر لانے کی، لیکن اس کو لے کے بھی پارٹی قیادت کے اوپر بڑے سوال اٹھتے ہیں، جن میں کہا جاتا ہے کہ کون سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس موو کو ناکام بنایا، کون سے وہ لوگ تھے کہ جو حکومت کے سہولت کار کے طور پہ کام کر رہے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب کارکن بھی تھوڑا سا مایوس ہے، پارٹی کے اندر ایک ڈیوائڈ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جیل میں بیٹھا شخص اب مسلسل خطوط لکھ کے کم از کم وہ اپنے تئیں کوشش ضرور کر رہا ہے بطور ون مین آرمی کے. لیکن پارٹی کے اندر ہم ضرور پارلیمان میں بھی جاتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، دیکھتے ہیں، وہ ایک سیریس ایفرٹ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر عمران خان کہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اور چکزئی کے ساتھ ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس بنا پائیں تو شاید ان کی سروائیول اور ان کے لیے کچھ اسپیس بن پائے گی، ورنہ ان کی پارٹی ان کو ریسکیو کرنے کے لیے مجھے تیار نظر نہیں آتی. اچھا سر، آخری سوال، اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا. حکومت 1 سال پورا کر چکی ہے، باقی 4 سال پورے کرنے ہیں حکومت کو. خان صاحب جیل میں ہیں، اور ایک بات آپ بھی مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں، اور شاید حکومت خود بھی مانے کہ جس دن خان صاحب باہر آئیں گے اسی دن حکومت چلی جائے گی، ختم ہو جائے گی. تو آپ خان صاحب کی رہائی کب تک دیکھ رہے ہیں؟ آئندہ 4 سالوں میں ہے کوئی امکان کہ کوئی تبدیلی آئے، خان صاحب باہر آ جائیں، یا اگلا الیکشن جو کیمپین چلے گی وہ بھی خان صاحب جیل کے اندر بیٹھ کے چلائیں گے؟ دیکھیں، اس وقت موجودہ سیٹ اپ کے اندر شاید پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور ان کے جو چھوٹے موٹے اتحادی ہیں وہ تو بڑے کمفرٹیبل ہیں کہ ان کو ایک حکومت ملی ہوئی ہے. لیکن بنیادی طور پہ دیکھا جائے تو 26ویں یعنی ترمیم کے بعد اور جو دیگر اقدامات ہیں
وہ اس بات کی غمازی کر رہے ہیں کہ اس وقت سیاستدانوں کے لیے مجموعی طور پہ اسپیس بہت کم ہو چکی ہے، فیصلہ سازی کسی اور کے ہاتھ میں چلی گئی ہے، عدلیہ مکمل طور پہ پیک اپ ہو چکی ہے، اور باقی ادارے بھی کافی حد تک کمپرومائز ہو چکے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ گھٹن جو ہے وہ چکزئی صاحب جیسے لوگ، مولانا فضل الرحمان جیسے لوگ محسوس کر رہے ہیں، تحریک انصاف تو اس کو بھگت رہی ہے نا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سیاسی جماعتیں جس اپنے خدشات کا اور جذبات کا اظہار کر رہی ہیں، اگر واقعی یہ اپنے خدشات اور جذبات کے ساتھ کھڑی ہیں، تو میرا خیال میں ان کو اب اس بات کا ادراک ہے کہ دس از رائٹ ٹائم کہ ہم سب اکٹھے ہو جائیں، اور اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اور سیاستدانوں کے لیے، اس ملک کی پارلیمان کے لیے اسپیس باقی نہ رہے اور وہ اسپیس کو ادارے لے لیں، تو اب باہر آنا چاہیے اور ایک اکٹھے ہو کے ایک ایسی مہم شروع کرنی چاہیے جس سے اس ملک کے اندر جمہوریت، کانسٹیٹیوشن اور پارلیمان کی بحالی کی ایک جنگ لڑی جائے۔ تو میرے خیال میں اس حوالے سے ضرور ایک ہمیں سینٹیمنٹس ہمیں نظر آ رہے ہیں پارٹیوں کے اندر، لیکن وہ سینٹیمنٹس ابھی تک کسی ایک مشترکہ مہم یا کوشش میں ٹرانسلیٹ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ تو دیکھیں، میرے خیال میں جو آپ نے کہا کہ ان کی رہائی، فی الحال تو اس کے امکانات نظر نہیں آ رہے، لیکن اگر سیاسی جماعتیں جن جذبات کا اور جس رائے کا اظہار کر رہی ہیں، اس کو لے کے اگر سڑکوں پہ آ رہی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک ناقص رائے رکھنے والا شخص، ایک طالب علم سیاست کا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مولانا فضل الرحمان، اچکزئی اور تحریک انصاف سڑکوں پہ اکٹھے آ گئے، تو میں نہیں دیکھتا کہ 15 دن سے آگے معاملات چل پائیں گے، اس کے اندر ہی تبدیلی کا عمل شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، افتخار شیرازی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین، کوریج اسٹوری میں ننڈی سائی جو وقت ہے بریک وٹ ہوں، بریک اپ واپس تانی خدمت میں حاضر تھوں۔ اسٹے ود اس۔